उत्तर प्रदेश टीजीटी जीआईसी लेक्चरर और एनवीएस टीजीटी और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए उर्दू की 36वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू के एक अहम शायर और नज़्म निगार नज़ीर अकबराबादी के बारे में पढ़ेंगे और इनसे मुताल्लिक सभी अहम मारूज़ी सवालात जो कि इम्तिहानात में पूछे जाते हैं उन्हें भी हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नज़ीर अकबराबादी की बात करने से पहले मैं इनका असल नाम बता दूँ तो इनका असल नाम शेख वली मोहम्मद है और इनका तखल्लुस नज़ीर है। वालिद का नाम क्या है तो शेख फ़ारूक इनके वालिद का नाम है, ठीक है। और इनकी पैदाइश 1740 में दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात हुई थी 16 अगस्त 1830 को। 1757 में अकबराबाद यानी कि आगरा आ गए थे, यानी कि जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो अपनी माँ को लेके ये अकबराबाद यानी कि आगरा चले गए और फिर यहीं के होके रह गए और हर जगह आगरा को ही अपना वतन बताते हैं। नज़ीर अकबराबादी जो हैं ये मीर तकी मीर के हमअसर हैं, मीर और सौदा के हमअसर हैं, ये आपको याद रखना। नज़ीर अकबराबादी ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया? नज़ीर अकबराबादी ने। नज़ीर अकबराबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी अख्तियार नहीं की, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नज़ीर अकबराबादी को उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा कहा जाता है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि अवामी शायर कौन हैं तो नज़ीर अकबराबादी हैं। नज़ीर अकबराबादी पे मबनी एक ड्रामा आगरा बाज़ार हबीब तनवीर ने लिखा था, जो पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में 1954 में खेला गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ड्रामा आगरा बाज़ार किसके ज़िंदगी पे मबनी है? नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पे मबनी है, ठीक है। अब इनकी नज़मों की बात करें तो कौन कौन सी इनकी मशहूर नज़में हैं तो नज़ीर की शायरी का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में लिखी, जैसे कि मेले ठेले, खेल तमाशे, हुब्बुल वतनी, ठीक है, तसव्वुफ़, हिकमत, हिंदुस्तान के मौसम और फसलें वगैरह पर इनकी नज़में काफ़ी देखने को मिलती हैं। इनकी नज़मों की ख़ास ख़ुसूसियत ये है कि ये इनकी नज़मों में मुश्तरका तहज़ीब देखने को मिलती है। हिंदू और मुसलमान दोनों की तहज़ीब इनकी नज़मों में देखने को मिलती है। देखिए याद रखिएगा, नज़ीर अकबराबादी किसी दबिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, न दिल्ली के दबिस्तान से न ही लखनऊ के दबिस्तान से। इनकी कुछ मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं तो होली, ईद, शब बारात, खुदा की पहचान, अहले दुनिया, आदमी नामा, बंजारा नामा तो आप जानते ही हैं, कलजुग, दुनिया के धोखे, टट्टी है और रोटियां और मुफलिसी, कोरा बर्तन, आगरे की ककड़ी, बांसुरी, समधिन, चूहों का अचार, गिलहरी का बच्चा, रीछ का बच्चा, ख्वाब गफलत, नाम अल्लाह का। ये सभी नज़में किसकी हैं? ये सभी नज़में आपके नज़ीर अकबराबादी की हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी नज़में मुश्तरका तहज़ीब पे मबनी होती थीं। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। दारुल मकाफ़ात और महादेव जी का ब्याह भी इनकी अहम नज़मों में शामिल है। चलिए अकबराबाद, नज़ीर अकबराबादी से मुताल्लिक़ और भी कुछ अहम बातें मैं बता दूं, जैसे इनसे मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ अक़वाल और
آراء اور خیالات ہیں انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کلیم الدین احمد کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ کلیم الدین احمد کا ماننا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نظیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ کس نے نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا؟ تو وہ ہیں نیاز فتح پوری۔ اس کے علاوہ نظیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے لکھا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، شمس الرحمن فاروقی ان کا ماننا یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نظیر کو بڑا شاعر نہیں تسلیم کرتا، میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، لیکن ہاں وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں، بڑی شاعری نظیر کے قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شمس الرحمن فاروقی نے کہا کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ نظیر اکبر آبادی کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی کی ہے۔ اس کے علاوہ احتشام حسین کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ فن کی نظر سے نظیر کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بقول احتشام حسین، نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ احتشام حسین کا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، اکثر پوچھا جاتا ہے نظیر کی نظم کلیگ، یاد رکھیے گا کلیگ کس کی نظم ہے؟ نظیر اکبر آبادی کی۔ اس کو مجنوں گورکھپوری نے روسوں کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، یہ کلیم الدین احمد کہہ رہے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے ایک اور بات کہی تھی، کیا کہی تھی؟ کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ اب ان کی بہت ساری نظموں میں مفلسی کافی اہم ہے، تو مفلسی 35 بند پہ مبنی نظم ہے، اس کی حیت کیا ہے؟ مخمس ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ مفلسی سے پیدا ہونے والے واقعات اور ان کے بدترین نتائج، مفلسی نظم کی حیت ہے۔ اس کا میں ایک مصرع پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کی آتی ہے مفلسی۔ تو یہ مفلسی کی جو نظم ہے، مفلسی نظم، اس کا پہلا بند میں نے آپ کو سنا دیا۔ اور بھی بہت سارے نظم ہیں، اور بھی بہت سارے بند ہیں، ٹوٹل 35 بند ہیں، تو آپ لوگ خود پڑھیں گے اس کو۔ چلیے، اس کے علاوہ آدمی نامہ بھی ان کی اہم نظم ہے، جس میں 18 بند ہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان کی خصلت اور عادتیں آدمی نامہ کا موضوع ہے، اور اس کی جو حیت ہے وہ مخمس ہے۔ آدمی نامہ جو نظیر کی نظم ہے، اس کی حیت کیا ہے؟ مخمس ہے۔ تو چلیے اس کا بھی ایک بند پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کا پہلا بند ہے، اور آدمی نامہ جو نظم ہے اس کی حیت مخمس ہے، یعنی کہ ایک بندے میں 5 مصرے ہیں۔ اس کے علاوہ بنجارہ نامہ بھی ان کی اہم نظم ہے،
ٹھیک ہے، اس کی بھی حیت مخمس ہے، یعنی کہ نظیر کی زیادہ تر نظموں کی حیت مخمس ہے۔ اس کا موضوع بنجارہ نامہ کا موضوع جو ہے وہ بنجارہ کو تمثیل بنا کر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بند اس کا بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو سن سکتے ہیں یہاں سے۔ تک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس، پھرے مارا قضا کا جل کا لوٹے ہے دل، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ تو یہ پہلا بند ہے بنجارہ نامہ جو نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی اس کا۔ اب ان سے متعلق کچھ اہم سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ سلائڈ کلیئر نہ ہو، لیکن ہم پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں، سمجھ میں آئے گا، دھیان سے سنیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کیا ہے، مرثیہ، مسدس، مخمس یا پھر مربع؟ تو آدمی نامہ کی حیت کیا ہے؟ مخمس ہے، یعنی کہ ایک بندے میں 5 مصرعے ہیں۔ اگلا سوال کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں مشترکہ تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے، ہندو اور مسلمان دونوں کے بارے میں۔ اگر انہوں نے عید پر نظمیں لکھی تو دیوالی اور ہولی پہ بھی نظمیں لکھی، ٹھیک ہے۔ آدمی نامہ یہ کس کی شعری تخلیق ہے؟ تو آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی ہے، بنجارہ نامہ نظم بھی نذیر اکبر آبادی کی ہی ہے۔ کون سی نظم ان میں سے نذیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ تو آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ہولی، یہ تینوں تو نذیر اکبر آبادی کی ہیں، لیکن بیر بہوٹی یہ جو نظم ہے، بیر بہوٹی نظم، یہ سرور جہان آبادی کی ہے۔ تو ہمارا جواب ڈی والا آپشن ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ ان کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ہے؟ تو یہ نیاز فتح پوری کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ نذیر کا دماغ چھوٹا ہے اور تجربہ محدود ہے۔ اگلا سوال کہ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی جو نظم کلجگ ہے اس کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کا جو معاشرتی عہد نامہ ہے اس کے مماثل قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا جواب کلیگ ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا؟ ریپیٹڈ کوشچن ہے، کلجگ اس کا صحیح جواب ہے۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا؟ تو اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے کیا۔ نذیر اکبر آبادی کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا، تنور کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ یعنی ان کی کس نظم میں ہانڈی، چولہا، توا اور تنور کے الفاظ آئے ہیں؟ تو ان کی نظم روٹی میں یہ سبھی الفاظ آئے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ تو دلی میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 1740 میں۔ 1757 میں یہ اکبر آباد آ گئے، ٹھیک ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دلی پہ حملہ کیا تھا تو اپنی ماں کو لے کے یہ اکبر آباد چلے آئے، پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے اور اپنا وطن آگرہ ہی سب کو بتاتے تھے۔ چلیے، یہاں پہ ایک شعر ہے کہ ملو جو ہم سے تو مل لو کہ ہم بنو کے گیا، مثال قطرے شبنم رہے نہ رہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ نذیر کا وجود اور اردو شاعری نذیر کا وجود اردو شاعری کی
بے نظیر تنقید ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کس کا ہے؟ نظیر اکبر آبادی کے بارے میں تو کلیم الدین احمد کا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ جوگی کا سچا روپ، جوگی کا سچا روپ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو نظیر اکبر آبادی کی ہے۔ کون سی نظم ان میں سے نظیر اکبر آبادی کی نہیں ہے؟ تو چاندنی بالکل ہے، ہولی اور عید بھی ہے، لیکن چاند اور تارے یہ اقبال کی نظم ہے، نظیر کی نظم نہیں ہے، تو ہمارا جواب چوتھا والا آپشن ہوگا۔ نظیر اکبر آبادی نے کس عمر میں اور کس سن میں وفات پائی؟ دیکھیے ان کی وفات ہوئی تھی 1830 میں، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیے۔ 1740 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ جب آپ اس کو گھٹائیں گے تو 90 سال ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا انتقال 1830 میں 90 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ نظیر اکبر آبادی یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو ان کے نام میں اکبر آباد لگا ہوا ہے، کنفیوز مت ہوئیے گا، دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ نظیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی کے پھولوں کا ذکر ہے؟ تو ان کی نظم آئینہ میں ان سبھی پھولوں کا ذکر ہے۔ یہاں پہ ایک دعویٰ اور دلیل دی گئی ہے، غور سے پڑھنا اور صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نظیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہیں۔ صحیح بات ہے، نظیر اکبر آبادی کی نظمیں عوامی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے نظیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، تو دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ اب دلیل یہ دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا۔ یہ بات بھی صحیح ہے، یعنی کہ دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہے، دعویٰ اور دلیل آپ کے دونوں صحیح ہیں، یہ پہلے والے آپشن میں ہے۔ یہ درست ہے کہ نظیر کے پاس کوئی عمیق فلسفانہ نظریہ نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے، احتشام حسین کا ہے، علی احمد سرور کا ہے، یا پھر محمد حسن کا ہے؟ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کے احتشام حسین کا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرار قدرت کس کی نظم ہے؟ اسرار قدرت نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نظیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کی حیت کیا ہے؟ تو برسات کی بہاریں یہ مخمس فارم میں لکھی گئی نظم ہے۔ ایک یہاں پہ بند ہے، کس کا یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جو بند ہے کہ ہر گھڑی آنسو بہانا دید ہے خوں بہار سے، رات دن سر کو پٹکنا ہر در و دیوار سے، آہ نالہ کھینچنا ہر دم دل بیمار سے، ہر برا احوال اب تو ہجر کے اعزاز سے، چھوٹ جاویں غم کے ہاتھوں سے جو نکلے دم کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔ یہ نظیر اکبر آبادی کا بند ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے نظیر اکبر آبادی سے متعلق سبھی اہم جانکاریاں آپ کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ جو میں نے بتایا تھا اس پہ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نظیر کے پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظر نہیں، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ نظریہ کس ناقد کے قلم کا مرہون منت ہے؟ تو یہ احتشام حسین نہیں بلکہ کلیم الدین احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد، اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس۔ ہم نے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں پڑھا، ان سے متعلق اہم
معروضی سوالات بھی حل کیے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کلاس کی PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیجئے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔